طرح کے میسیجز چلتے ہیں, کبھی کسی مسلمان کے خلاف بات کی, پورا دن ان کے میسیجز وغیرہ چلتے رہتے ہیں. تو ان جاہلوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہماری فیک آئیڈیاں بھی کہیں ایڈ ہوتی تھی, فیک نمبر ہم نے ان کے گروپوں میں ایڈ کیے ہوتے تھے. ہاں یہ تو پہلے لوگ ہیں یار کیوں ریویل کر دے ہو سیکر بھائی, اے چیزاں نہ ریویل کریا کرو, اے چیزاں نہ ریویل کریا کرو یار. ریویل کر کے بھی یہ بتا نہیں ہو سکتے, جاہل ہے نا. ہاں ایک تو یہ ان پڑھ اور دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے پڑھنے کوشش بھی نہیں کرتے. اے کہڑا پہلی بار ریویل کیتا ہے, انہوں نے پھر بھی نہیں عقل آنی. واہ اور تے اور میں یقین کرو میسج کرتے رہے نے آپس سے پلاننگ دے وچ کہ دوجے دی تباہی پھیرنی ہے, تے مینوں میسج کرتے رہے نے. اور دسو ਸਿਗਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਪਿਕਚਰ ਯਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਇन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ. ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ. ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ. ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਉਸ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਲਾਇਨ ਆਰਟ, ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਯਾਨੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਅਗਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਬੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇਂਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾ. ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਖਣਾ. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੇਲੇ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫਰ. ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੁਫਰਾਨਾ ਕਰਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਬੂਰ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਕੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਆ ਇੱਕ ਕਹਾਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀਕਰ ਭਾਈ, ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਕਾਬਤੁੱਲਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, काबतुल्लाह दाखिल हो रहे हो, यही वो जगह है जहाँ वो बड़ी शान शौकत से फातह की तरह दाखिल हो. कैसे बदबख्त लोग. और नहीं इन्हां दे यार देखो इंसान ਨੂੰ ਨਾ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ. ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕਿਸੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਸੀਕਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ है या जो भी है, इन्हें तौबा भी नहीं की. मोहसिन भाई मुझे समझ नहीं आती हम इससे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आप देख रहे हैं कि इसको किस तरह ट्रीट, इसको खुला छोड़ा हुआ नीचे, हम इसको कंडेम नहीं कर रहे. अब हम इसको वो नहीं कहते मुसव्वर यार तू तो वैसा था, कुछ भी नहीं कह रहे. क्योंकि भाई एक चीज जब क्लियर हो जाए ना तो उसको बार बार हम वो समझ लें कि हम खुद के साथ ज्यादती कर रहे हैं. आप समझ लें वो बड़ी क्या खूबसूरत किसी शायर ने बात की थी कि गाय जब भी टांग उठाएगी तो गोबर ही करेगी. गोबर ही करेगी, बिल्कुल ठीक है. ये इन पे सादिक आती है बात भाई. ये अहमदी जब मुंह खोलेगा गुस्ताखी करेगा. अगर किसी को शक है तो फिर आजमा के दोबारा देख ले इसको. ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਅਤਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਅਤਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਏਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ? ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੀ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰ ਤੇ ਫਾਤਿਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਤਰ ਤੇ ਫਾਤਿਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸਬਤ ਜੁੜਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸਬਤ ਮੁਕਾਣੀ ਸੀ ਫੜ ਕੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ. ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ. ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਪਾਏ ਜਾ ਕੇ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੁਤਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਰਾਸ਼ਿਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ. ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਛੋੜ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਮਾਸਟਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਭਾਈ ਮਿਊਟ ਲਗਾਈਗਾ.
ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਕ ਮੁਰਦਾ ਅਲੀ को छोड़ो तुम्हें जिंदा अली मौजूद है। ਫਿਰ ਤਥੀਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਮਾ ਤੁਜ਼ਹਰਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਗਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਏਡੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਬੈਤੇ ਅਤਹਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੁਸਤਾਹੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤੇ ਅਤਹਾਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਜੀ ਉਹ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਕਾਮ ਉੱਚਾ। ਮਤਲਬ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸਬਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟੀ ਦੇ, ਜਿੱਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਚਲੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਪਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮੰਨੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਬ ਲਿਖੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਬ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਦਰ ਮਤਲਬ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਬਰਾਬਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਹਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੌਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਅਲੀ ਹਸਨ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਹਸਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਆਪ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ, ਅੱਗੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬੀਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੁਬਾਰਕ ਕੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਗਰੇਬਾਨ ਫਾੜ ਲਓ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕੌਣ ਬਚੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਚ ਅਸਲ ਮਸੀਹ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रहता है यार पीछे, उसके बारे में पता चलता है ये तो मैं तो बड़ा क्लियर है इस मामले से भाई। ये तो शायद क्लियर हो जाए ना, फिर वो एक्सपेक्टेशन ते गिले शिले बढ़ते ही नहीं। हक नूं हक करके सीधा सीधा बयान करो। ते जेड़े अच्छे लोग ने, शरीफ लोग ने, बेचारे मासूम ने, जिन्होंने नहीं पता कि यार असीं किहड़े घर च बस पैदा हो गए हैं अहमदी दे तौर ते ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਹੈ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਨਜਫ ਭਾਈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਤਹਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਆਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆੜੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮਾਤ ਹੀ ਆਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਤਾਂ ਸਭ ਝੂਠਾ।
ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਰ ਗਏ ਸੋ ਕਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਮਨਾਓ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ? ਤਾਰੀਖ ਤਬਰੀ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਤਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਤਬ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨ ਹੈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਮਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਕੱਟੋਗੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਉਹੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੁਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਗਰਵੀਦਾ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਹਿਰੀਰ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੀਲਤ ਉਹਦੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਹਜ਼ਰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ दुनिया में सबसे पहला इंसान कौन था, तो उन्होंने की जवाब देता है औरत सी अफ्रीका से आई। हाँ जी, वो कहते कि तहकीक के मुताबिक कुरान के मुताबिक। ये कौन सी वीडियो है सर जी? मैं और लगा देना होर शोर। बहुत अच्छे लाओ भी तो भेजो भी जरा। हाँ जी मैं भेजना, मतलब मेरा कहना कि तुसी देखो कि वो कहते बच्ची ने बेचारी ने पूछा जी कि सबसे पहला इंसान, कहते तहकीक के मुताबिक, यानी कुरान के मुताबिक नहीं, कुरान भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दा लिखे, कहते जी कि तहकीक के मुताबिक औरत थी, यानी तेनों तहकीक दे ऊपर ज़्यादा बिलीफ है बजाय के कुरान के मुताबिक। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮੌਨਸਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। हाँ जो हमारे खलीफा राबे थे ना वो बहुत पहुंचे हुए थे। हाँ जी गार्ड्समैन, वो मैन ऑफ गॉड थे, आपको नहीं मालूम? हाँ मैन ऑफ गॉड। वो तो दुआएं करवाते थे कि मैं भी मुस्लिम मऊद बन जाऊं, पर नहीं बने बेचारे। मसाइल आड़े आ गए। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितने थे। जो एचएस है ना, एचएस वो भी उनका फैन है, बिग फैन। हाँ, और जो है ना वो फोटो वीडियो वो तो बिल्कुल उनका कॉपी है। नहीं उस्मान भाई बिग फैन बिग रिस्पेक्ट लाइव एंड शेयर। एक सेकंड में मैं उन लगा देना, मैं दूसरी आईडी दूँ। लो क्या तबसरा करे जी, वो इनकारी है जन्नत के। उन्होंने कहा ये स्टूपिड आइडिया, इट्स अ मैड्समैन ड्रीम, वेरी फुलिश आइडिया। उन्होंने कहा जन्नत यही है कि आप अपने हमसायों के साथ अच्छे से रहे, और कोई खीर बने तो हमसायों को दे के हमसाये आपको दे, और हमसायों को तबलीग करें, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन कहें, और कट्ठे रहे तो सारे अहमदी, मतलब सारे अहमदी आपस में शायद कट्ठे रहे, तो ये जन्नत है। जन्नत दुनिया में ही है। उसने कहा वही क्रिएट आवर ओन हेवन। कहाँ से आया था इस दुनिया में? सबसे पहले इंसान कहाँ से आया था?
جو تحقیق ہوئی ہے موجود رہا اس کے مطابق سب سے پہلا انسان افریقہ میں پیدا ہوا تھا اور افریقہ سے پھر وہ دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوا ہے. افریقنوں کا رنگ تو کالا ہوتا ہے لیکن اس آدمی کے اس کی رات جو تھی وہ کالی نہیں ہوئی بلکہ جن ملکوں میں گئی ان کی آب و ہوا کے اثر سے ان کا رنگ آہستہ آہستہ مٹ کر سفیدی مائل ہو گیا، پھر سرخی مائل ہو گیا. مگر پہلا انسان افریقہ میں پیدا ہوا اور کہتے ہیں وہ عورت تھی. پہلی شخص جو پیدا ہوئی ہے وہ عورت تھی اور اس سے پھر آگے بچے پیدا ہوئے ہیں. اس دنیا جی سر. تے بچیاں دا نام سی مرزا مبارک، مرزا بشیر دی. یار خیر نہیں ہوگی یار. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫੱਕਰ ਜੇ ਇਹ ਮੁਫੱਕਰ اندازہ کرو یار ان کا کیا ہے اسلام والا یار. صحابے نے تو حد ہی مکا دی ہے ویسے. یعنی تسی قرآن دی نہیں گل مندے، تحقیق دی گل مندے کہ عورت سی، حالانکہ قرآن تے کچھ اور کہہ رہے. ماسٹر بھائی دنیا کی کوئی تحقیق نہ ایسی نہیں ہے جس کو آپ کو یہ مستند ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو بندہ تحقیق کرتا ہے نا وہی اپنی تحقیق کے 20 سال بعد تحقیق کے الٹ لکھ دیتا ہے. لیکن یہ اس تحقیق کو ضرور پک کرے گا کیونکہ یہ احمدیت کو پروموٹ کرے گی یہ تحقیق. آئی واہ آئی واہ واہ. ٹھیک ہے، وہ جو تحقیق یہ کیوں اٹھاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ والی ہرمیفرڈائٹ والی، کیونکہ وہ احمدیت کو پروموٹ کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ معجزہ نہیں ہو سکتا، اندر سے کوئی فیکٹر ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لو یہ ویڈیو سن کے تمام احمدی جو ہیں یہی کہتے پھریں گے پہلی عورت آئی تھی دنیا میں. وہ نہیں وہ کہیں گے اس میں غلط کیا ہے. نہیں، وہ اتنے وثوق سے بتا رہا ہے تحقیق کو کہ خود تو وہ کالی تھی، بیٹے اس کے گورے تھے. اے کیمرہ لا کے بیٹھے سی اتنے دیکھ رہے سی. اگو کرنا بیان اگے بیان کرنا کیوں نہیں؟ پہلی عورت تھی تو پھر بیٹے کتوں ہوئے؟ بیان کرنا عورت کیویں ہوئی، اے کیوں نہیں دسیا بچی نو؟ آپ کو پتا ہے ماسٹر بھائی ایوولوشنری تھیوری مانتے ہیں یہ انسان پر بالکل مانتے ہیں. یہ مانتی ہے جماعت احمدیہ. اس سے آگے کیا رہ جاتا ہے مجھے بتائیں. آگے بچی کو بتا نا پورا کہ عورت نے کیسے بچے دے دیے. انڈے دیے تھے، کیا دیا تھا بتا کے پورا بتایا کیوں. کڈے پیار نہ انہوں نے کیا کہ سب سے پہلے عورت آئی تھی افریقہ میں، وہ کالی تھی، بچے گورے تھے. بے خریا سی کونے چ بیٹھ کے ہوا کی وجہ سے رنگ روپ ڈفرینٹ ہو گیا. ہاں جی، نہیں ہائپر لیپس لگا کے بیٹھا دیکھ رہا تھا. تو ਅੱਛਾ ਸੀਕਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਦੂਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ ਔਰ ਵਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸ ਔਰ ਵਾਈ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਐਕਸ ਔਰ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਅਗਰ ਐਕਸ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਕ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਮੁਬਾਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ. ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿ ਐਡੇ ਅਕਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਇਹ ਦੌੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਮਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਬ ਹਮ ਆਏ ਥੇ, ठीक है जी, जब हम आए थे तो वो जनाब मिर्जा साहब तो बड़े पढ़े लिखे लोग इनके साथ शामिल हुए थे. अक्सर मुसलमान भी कहते फिरते हैं
ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਫਲਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੜੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਮੌਡ ਸਕਾਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੀਆਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਬੜ ਗਏ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਸਨ। ਕਿਆ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦੱਸੋ, ਮੌਡ ਸਕਾਟ ਫੈਮਲੀ 'ਚ ਕਿਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ? ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੈਕ ਮਾਰ ਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਡਾਇਆ ਮਜ਼ਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਤਮਸਖੁਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਮਸਖੁਰ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਦੀਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਰਜ਼ੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਮੁਜੱਦਦ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਦਦ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੈਕ ਇਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਔਰਤ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ, एक हवाला भी है ना उधर रिलेटेड कि बाज मुहक्किकीन की तहकीक के मुताबिक आया है कि औरत के अंदर ही मनी जोश मारती है और उससे ही वो प्रेग्नेंट। बिल्कुल 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 मैं सारे ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਭਿਆਸਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਖਪਾਇਆ ਇਹ ਹਰਮੈਫਰੋਡਾਈਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਭਾਈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਹਿਕੀਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਹਿਕੀਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋग ऐसे आए हैं, वो ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਏ हैं, ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹਰ ਅਹਿਮਦੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ आ जाए कि बेटा हुआ माशाल्लाह, तो और क्या कि वही उसी तरीके से हुआ गया जैसे लिखा हुआ ना कुरान में एक मौजज़ा, तो हरमैफ्रोडाइट ही हो गया, तो मान लो एक्सेप्ट कर लेगा। तो जे जवाब आ गया तो फिर बस मान लो तुसी भी। आ गए प्यारे, आ गए मिठड़े, आ गए सोने, आ गए। आसान नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आसन नदीम भाई, इससे पहले कि आप कोई और बात करें यार, वो एक वो मंजर तो बताएं कि आप जमात के अंदर हैं, अभी सालाना जलसा होने वाला है और उसकी तैयारियां चल रही हैं, क्या मामला चल रहे हैं, किस तरह से फोन पे बातें की जा रही हैं? हाँ जी, आप जा रहे हैं जलसे पे? माशाल्लाह आप जा रहे हैं कि नहीं? वो मंजर तो थोड़ा सा बताएं, क्या था कि अकीदत से भरा हुआ मन कि जैसे हज पे जा रहे हैं, और क्या समा था? नहीं देखें, ये नॉर्मली ख़वातीन की बातें होती हैं। ये मर्दों का जो है ना वो तो इतना ज़्यादा बिज़ी रखा गया होता है मर्दों को, ख़ास तौर पे ख़ुदाम जो है कि जी जलसे की तैयारियां हो रही हैं, आपने जो है ना ये ड्यूटियां देनी है, आपने ये ड्यूटियां देनी है, ठीक है चलो जी चलो, सामान उठाओ, यहाँ से वहाँ लेके जाओ, वहाँ से वहाँ लेके जाओ, सेटअप करना है, फिर वाइंड अप करना है, फिर पार्किंग की ड्यूटी देनी है, पार्किंग में लोगों की गाड़ियाँ लगवानी है, और फिर ये कि पार्किंग की जो ड्यूटी दे रहे हैं उनको रिफ़्रेशमेंट प्रोवाइड करनी है। ये ड्यूटियों पे लगे रहते हैं मोस्टली। मैं आपको बताऊं कि मैंने कनाडा के जितने भी जलसे अटेंड किए हैं ना, उनमें हार्डली अगर मेरा कोई रेस्टिंग टाइम था ना, तो हॉल में वो अगर अकमुलेट किया जाए, जितने भी मैंने जलसे अटेंड किए हैं, तो हॉल में अकमुलेटेड रेस्टिंग टाइम मेरा 3 घंटे भी नहीं बनता।
یہ ہے سلسلہ. عقیدت تو تھی نا کہ یہ 3 گھنٹے بھی ضائع کر رہا ہوں جو ریسٹ کر رہا ہوں. یہ ہے سلسلہ. غصہ نہیں تھا باقی آتا ان لوگوں پہ جو کہہ کے وعدہ کر کے جی ہاں جی ہم یہ ڈیوٹی نبھائیں گے اور بعد میں آئے نہیں اور خود میں چہم گوئیاں جی وہ دیکھیں ان کا تو ایمان کچا ہے وہ تو آتے بھی نہیں کہہ دیتے ہیں. نہیں، جماعت میں نا ایک کلچر ہے. جماعت میں کلچر یہ ہے کہ جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا انہی کو رگڑا لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے پاکستان میں جب ہم تھے تو خدام میں نا ایک ہوتی ہے مجلس اور ایک ہوتی ہے حلقہ. ایک مجلس جو ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ بڑے ایریا کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر حلقے چھوٹے چھوٹے ایریاز کے ہوتے ہیں. تو جو ہمارے حلقے کا قائد کے نیچے حلقوں کے زعیم ہوتے ہیں. تو ہمارے حلقے میں جو زعیم کا الیکشن ہوا اس میں ہم 3 بھائیوں نے ایک بندے کو ووٹ دیا. تو وہ جو ہے اس کو صرف اور صرف 3 ووٹ ملے اور باقی جو بتا تھا اس کو کوئی 25-30 ووٹ ملے. تو اپروول جو ہے نا اس 3 ووٹ والے کا آ گیا کہ ہاں جی یہ کر لے کام. دوسرے کا ماشاءاللہ اپروول نشان ہو گیا. ٹھیک ہے. اب چونکہ ہم 3 بھائیوں نے ووٹ دیا تھا تو ہم 3 بھائی اور ایک اور تھا جو اس کا دوست تھا. تو ہم 4 بندے ہی سارے کام کر رہے ہوتے تھے. برتن دھو رہے ہیں, مسجد میں جھاڑو لگا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, صرف اور صرف کون؟ ہم 3. ٹھیک ہے. ہمیں مسجد کے کیڑے بنے ہوئے تھے ہم لوگ. لیکن جنت بھی تو آنکھوں کے سامنے گھوم پھر رہی ہونی ہے نا سارا ٹائم کہ بہت ماشاءاللہ زیادہ. بالکل یہ ابھی ایسے ہی قدم ہے. پڑا اور ابھی پڑا. یہی ہے, جنت کما رہے تھے اب اپنی طرف سے. آصف بھائی ایک چھوٹا سا سوال ہے, کر سکتا ہوں؟ جی جی بالکل بالکل. آصف بھائی یہ جلسہ جو ہوتے ہیں یا کبھی یہ بھی ان کی گیدرنگ ہوتی ہے تو یہ ان میں مرزا صاحب کی کتب کو شیئر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو مطلب کوئی حوالہ ہو گیا, کوئی بات ہو گئی. نہیں اس انداز سے نہیں شیئر کرتے وہ. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جماعت میں منتخب تحریریں رکھی ہوتی ہیں. جتنی باتیں بھی جماعت میں پبلک فورم پہ ڈسکس ہوتی ہیں وہ اسلام کی خوبصورت باتیں ہی ڈسکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی تو وجہ ہے کہ جب آپ احمدیوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بتائیں اسلام سے ہٹ کے ہے کیا. ہم کیونکہ انہوں نے بچپن سے اسلام سے ہٹ کے کچھ سنا ہی نہیں ہوتا. لیکن جو اپنا زہر ہوتا ہے نا وہ بڑے آرام سے جس کو ہوتا ہے نا چاکلیٹ ریپنگ کر کے جو ہے نا وہ گھولا گیا ہوتا ہے. اور وہ ظاہر ہے اب آپ کو تو نظر نہیں آئے گا, جب تک آپ غور نہیں کریں گے نا آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور وہ زہر جو ہے وہ مخالفت کے نام پہ گھولا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے, ہم تو پر امن جماعت ہیں, امن پسند لوگ ہیں, لوگ ہماری مسجدوں کو توڑتے ہیں, ہمارے گھروں کو جلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کی باتیں کر کے نا اور اس میں یہ لمبی داڑھی والے مولوی اور اس طرح کر کے نا اور مسلمان جو ہیں سرکاری مسلمان اس طرح کر کے جو ہے نا وہ ایک نفرت کا بیج بویا جا رہا ہوتا ہے دلوں میں. یہ ہے سلسلہ. لیکن ایک چیز جو چیز آپ نے بیان کی ہے تو پھر یہ جو لوگ ہیں یہ بکواسیات جو کر رہے ہوتے ہیں اکثر اوقات براڈز کے اوپر, یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ان کے اندر یہ کیڑا جو ہے شاطمیت والا. اور شاطمیت کا کیڑا جو ہے نا ان کے اندر اس لیے آتا ہے کیونکہ جب یہ کسی مسلمان سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ ایک دشمن سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو کہ کفار مکہ جو تھے وہ دشمن سمجھتے تھے آدم وسلم کو,
اور ان کے ساتھ جتنے اسلام میں شامل ہو رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب بات کرتے تھے وہ دشمنوں سے بات کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ جب وہ دشمنوں سے بات کرتے تھے تو وہ ظاہر ہے مغلظات ہی بکتے تھے. تو بس یہی سمجھ لیں کہ جو احمدی ہے نا، جب یہ کسی غیر احمدی سے جب بات کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ڈیبیٹ کرنے کے لیے آ جاتا ہے، تو پھر ان کے پاس نا کوئی اور رستہ نہیں بچتا. تو یہ صرف اور صرف کیا کرتے ہیں، یہ کوشچنز ریز کرتے ہیں، بھی آپ کے لوگوں نے یہ کیا، آپ کے لوگوں نے یہ کیا، ٹھیک ہے فلاں. تو وہ پھر نا وہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں اس انداز کے لکھی ہوئی ہیں باتیں، الزامی جواب، اس کے جواب دو. تو یہ انہوں نے گیم شروع کیا ہوا ہے. تو وہ پھر دیکھیں بات یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگ جب حد سے آگے بڑھتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ مزید ان کو حد سے آگے بڑھا دیتا ہے. یہ بات ہے، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہاں، لیکن آپ جو چیز بیان کر رہے ہیں میں نے جو سنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے سنا بھی اور دیکھا بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ ناواقف ہیں مرزا صاحب کی کتب سے، ٹھیک ہے. اور دوسری جو زیادہ اس لحاظ سے جو ناواقفیت ہونے کے باوجود بھی، ٹھیک ہے، ایک تو میں نے آپ کی وہ بات سنی تھی کہ آپ اکثر اوقات نا وہ عامر نذیر بھائی کے پاس بیٹھا ہوتا تو وہ آپ کی وہ اس بات کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی انسان نے آپ کے سامنے مرزا صاحب کو گالیاں دی اور اس نے کہا، آپ کے دل میں آیا کہ میں تو نبی پاک کو مانتا ہوں، میں کیسے ان کو برا بھلا کہوں، شاید آپ کے علم میں وہ چیز نہ ہو. تو یہی ایک چیز جو ہٹ کر گئی، اللہ پاک نے آپ کو ہدایت دی اور اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کے کرم سے آپ آج اس مقام پہ ہیں. اللہ پاک نے ایک شرف بخشا آپ کو اور ہدایت پا لی، ٹھیک ہے. لیکن بہت زیادہ لوگ جو ناواقف ہیں وہ کیسے اس حد تک چلے جاتے ہیں اس شاطمیت پہ، نبی پاک کی ذات اقدس پہ، ٹھیک ہے، اصحاب کی ذات پہ کیسے چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں کئی دفعہ نا یہ لوگ آپسی ڈسکشنز وغیرہ ہوتی ہیں نا، ان میں بھی اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں نے میرے تایا ابھی ریسنٹلی فوت ہوئے ہیں. میرے دادا کی جو ہے نا وہ جو نسل تھی وہ ساری نسل مطلب ہے کہ جو امیڈیٹ بچے تھے وہ سارے فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تایا آخری بچے تھے. ان سے میری نا 1 سال پہلے بات ہوئی، ٹھیک ہے نا. اور میں نا بڑے پیار سے ان سے بات کرتے ہوئے نا میں نے انہیں بتایا کہ بھئی میں نے احمدیت چھوڑ دی ہے، ٹھیک ہے، اور میں واپس اسلام میں آ گیا ہوں. تو میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی واپس اسلام میں آئیں، ٹھیک ہے. انہوں نے پہلی بات مجھے پتہ کیا کہی؟ انہوں نے پہلی بات کہی، تم کس اسلام کی بات کر رہے ہو؟ اس اسلام کی بات کر رہے ہو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 40 سال کے اندر ہی اس قدر جنگیں اور دنگے فساد ہوئے کہ صحاباؤں کے خون بہائے گئے، ٹھیک ہے. تم اس اسلام کی بات کر رہے ہو. تو مجھے تو بڑا جھٹکا لگا کیونکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میرے تایا اس طرح کی بات کریں گے. تو مطلب اس چیز سے مجھے پتہ چلا کہ اسلام دشمنی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں تو بٹھائی گئی ہے. کیونکہ میں نے کبھی ایسی بات نہیں سوچی، ٹھیک ہے. اور وہی آپ نے جو بات یاد کرائی ہے مجھے، بلکہ میں ابھی 2-3 ہفتے سے نا اس لڑکے کا فون نمبر ڈھونڈ رہا تھا کہ جس بندے نے بات کہی تھی. تو میں جا کے نماز پڑھی اور نماز میں رویا اس بات پہ کہ بھئی یہ میرے مسیح کے بارے میں اس طرح کی بات کی ہے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ میں کسی بھی نبی کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. تو اسے عقل دے وغیرہ وغیرہ. ہمیں بھی کیا کہتے ہیں، مطلب بندہ ہدایت کی دعا کرتا ہی ہے، اپنے لیے بھی دعا کی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم سب کو ہدایت دے. اس طرح کر کے بھی میں نے دعائیں کی تھی. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کا شکر ہے، میں تو محض شکر ہی ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی. نہیں تو آج بھی اسی کلٹ میں ہوتا، اور بے شمار لوگ ابھی بھی ہیں. مجھے جو دکھ ہوتا ہے نا لائن بھائی، سب سے زیادہ دکھ وہ صرف اور صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ اسلام کی نفرت ان کو اس انداز سے سکھائی گئی ہوتی ہے کہ جب وہ احمدیت چھوڑتے ہیں نا
یا جب وہ بیزار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بیزار میں نا ہوتے آپ کو ہیں ایک لیکن چیز چھوڑتے دکھا رہا نہیں۔ ہوں، میں آپ کو ہاں ایک جی چیز دکھا رہا ہوں، یہ امام بارگاہ ہے اور یہ دبئی کے اندر واقع ہے، یہ امام ٹھیک ہے، بارگاہ ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہاں پہ یہ دیکھیں 2 پارکنگ الاٹ کی گئی ہیں، ورنہ ہاں ہاں پارکنگ یہاں پہ پیڈ ہے کہ جو صحیح، مبلغ آئے گا، جو پڑھا یعنی کہ یہاں پہ بیان کرے گا، اس کو ہاں 2 ہاں پارکنگ وغیرہ طور پہ الاٹ کی گئی ہیں، اور یہاں پہ پوری ایک ابھی تھوڑی دیر میں، کیونکہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے، ہاں ہاں حالانکہ ان کی ہر طاق رات جو آخری عشرے میں ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر کی ہوتی ہے یہاں پہ جو ہاں دبئی ہاں میں۔ ہاں ہاں بالکل تو میں بالکل، آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ چیز ہے کہ اگر ہر ہر مذہب کو یہاں پہ آزادی دی گئی ہے، ہر فقہ کو یہاں پہ آزادی دی گئی ہے کہ اپنے اندر رہ کے سارا کچھ کرو، لیکن یہاں پہ بھی 2 گھنٹے کا ٹائم، 11 بجے کے بعد یہاں پہ کسی کو الاؤ نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ روکے۔ صحیح یہ صحیح، مطلب یہاں پہ آپ نہیں کہہ سکتے، جب پاکستان میں یہ ہوتے ہیں کہ یہ ہماری مساجد ہے، اپنے اندر رہ کے جو مرضی کرو، جو مرضی جو کفر آپ نے تولنا ہے وہ تولیں۔ یہاں پہ ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، یہاں پہ یہ ساری جو بلڈنگ ہے یہ تقریباً آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی بلڈنگ ہے۔ صحیح صحیح صحیح، میں وہ چیز آپ کو دکھا رہا تھا کہ یہاں پہ بھی چیزیں یعنی کہ موجود ہیں، صرف اور صرف اندر رہ کے، تاکہ کسی کو یعنی کہ تنگی نہ ہو جو آپ نے بیان کرنا۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، پاکستان میں بھی ان کی جو مساجد ہیں یا گھر ہیں، ان میں جو مرضی اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے رہیں، اس پہ تو کبھی بھی پابندی نہیں رہی، ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ان کے اسائلم کیسز ڈینائی ہونے لگ جاتے ہیں تو انہیں کوئی ایشو چاہیے ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں پر ان کے اپنے لوگ شامل ہوتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ گاٹ گاٹ آپ وہ بیان کر رہے تھے کہ جو چچا کے ساتھ بات ہوئی، پھر بعد میں جو لڑکے کی بات بیان کر رہے اس کا نمبر ڈھونڈ رہے، ملا ہے نمبر؟ نہیں اس کا نمبر نہیں ملا، لیکن میرے پاس کچھ جو پرانے فون ہیں ان میں ہو سکتا ہے نکل آئے، میں ڈھونڈوں گا انشاءاللہ، ہو سکتا ہے میرے پاس کہیں پہ ہو نمبر، تو نہیں تو ویسے بھی کوئی اور طریقے سے بھی نکالنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس کو میں دل کر رہا تھا میں اس سے کانٹیکٹ کروں کہ بھائی اس نے بڑا اچھا کام کیا تھا کہ اس دن جو ہے نا مجھے رلایا تھا اس نے۔ وسیلہ وہی بنا ہے بے شک، لیکن عمل تو بہت سخت تھا، لیکن شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو ایک بہت پیارا، آپ نہیں مجھ مطلب سے دیکھیں بہت حد نبی تک پاک صلی بہتر، اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کے بہتر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں کوئی اس طرح کی بات سن ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو مانتے ہیں تو ہمیں اللہ کی باتوں کو بھی ماننا چاہیے، ٹھیک ہے، جس قدر استطاعت ہو، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی ہر مسلمان اللہ کی ہر بات مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں کہا ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے مختلف استطاعت دی ہوئی ہے، تو لیکن یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نفس سے بھی زیادہ اول درجہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اور ان کی بیگمات جو ہیں وہ امہات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں پھر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا واسطہ نہیں رکھتا تو بڑی بیوقوفی والی بات ہے۔ مطلب اس میں مجھے کچھ کرنا تو نہیں ہے نا، مجھے تو دل میں صرف ایک پیار رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پیار اللہ تعالیٰ کے بات کی وجہ سے ہے، وہ مجھے الاؤ نہیں کرتا کہ میں کسی بھی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھوں۔ یعنی جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ میرے جب تایا نے کہا تم کس اسلام کی بات کر رہے ہو، اس اسلام کی بات کرو جس میں پہلے 40 سال میں صحابہ، بہت سارے صحابہ کا خون گرایا گیا، ٹھیک ہے، جنگیں ہوئیں، تو وہ چیز بیسیکلی سیدھا سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہٹ کرتی ہے بات، نعوذ باللہ کہ انہوں نے اپنے صحابہ کی اس طرح کی ٹریننگ نہیں کی، وہ میں نہیں برداشت کر سکتا اس طرح کی باتیں۔ بہرحال کچھ مطلب ہوا آخری ایام تک، فوت تو ہو گئے ہیں؟ نہیں، وہ میرے ساتھ جو ان کی کنورسیشن ہوئی تھی وہ اس کے
ایک دو مہینے کے بعد ان کا وہ ہو گیا تھا، وہ ہو جاتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، مائنڈ ختم ہو جاتا ہے ایک عمر میں آ کے. کوما میں چلے گئے تھے کہ نہیں، کوما میں نہیں گئے تھے، وہ ڈیمنشیا ہو جاتا ہے نا، ڈیمنشیا بھول جاتا ہے بندہ سب کچھ. تو وہ سویئر ڈیمنشیا ہو گیا تھا ان کو، وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچان رہے تھے. اچھا، آپ ایک بات کر رہے تھے کہ مسجد میں کام تو آپ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون ہے لوگ؟ تو جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ ان کے پاس، جو ان کے ساتھی تھے، انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی زندگی وقف کر دی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اب اللہ کی عبادت ہی کریں گے. تو آپ جلال میں آ گئے، یا ٹرسٹ اسلام بھائی کی نہ کال اٹھا لیں، غصے میں آ گئے. غصے میں آ کے جا کے انہوں نے یعنی ان لوگوں کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تمہارے گھر میں بچے نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، جاؤ ان کے لیے بھی کچھ کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کے اندر بھی عین عبادت رکھی ہے، حلال رزق کے اندر بھی جاؤ ان کے لیے رزق کماؤ، اور یہ بھی عبادت ہے. جی بالکل، دیکھیں اسلام کی تعلیم تو بڑی کلیئر ہے. اب آپ دیکھیں نا اس بات سے کہ آپ کو حدیث یاد ہوگی کہ ایک شخص نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی معاملے میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم شادی نہیں کرو گے تو تم کیا، میں الفاظ صحیح نہیں مجھے یاد، تو تم میری امت میں سے نہیں ہوگے، اس طرح کی بات کہی نا. تو پھر ہاں نہیں، یہ تو امیر معاویہ سے کہا تھا، ٹھیک ہے نا. آپ کو یاد ہوگا کہ امیر معاویہ 36 سال شادی نہیں کی، بالکل. کو جب بتایا گیا کہ تمہارا بیٹا جو ہے نا وہ میرے اس نواسے کا قتل کرے گا، ٹھیک ہے، تو امیر معاویہ نے کہا تھا کہ میں شادی نہیں کرتا. پھر تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم شادی نہیں کرو گے تو میری امت سے نہیں ہوگے. تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر امیر معاویہ نے شادی کی تھی. تو بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بات پہ سبمٹ کرنے والا. اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک طاقت رکھی ہوئی ہے کہ آپ آگے نسل کو بڑھا سکتے ہیں، تو آپ کو پھر شادی کرنی ہی کرنی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے نظام سے مخالفت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو رہبانیت جو ہے وہ تو اسلام اجازت نہیں دیتا اس چیز کی، اور لوگ کرتے ہیں اپنی طرف سے. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو دین کو ٹائم دے رہے ہیں، خدا کو کی خوشی کی خاطر ہم جو ہے شادی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، لیکن پھر آگے جب جا کے جوتے پڑیں گے تو وہ بھی انہوں نے ہی سہنے ہیں، ٹھیک ہے نا. نہیں، اللہ آصف تعالیٰ بھائی ایک کا سوال آتا ہے اس پہ اوپر جو میں نے بات کی تھی کہ اس کے اوپر ایک سوال آتا ہے، یہ جو لوگ ہیں کہ اپنا پیٹ کاٹ کے بیوی بچوں کا حق مار کے، لازماً ہے نا اس بات کو چندہ دینا. میں، ہاں جی، یہ چیزیں جو کرتے ہیں، جو حق اپنے بیوی بچوں کے، حالانکہ اسلام کو ان چیزوں کی، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے جس نام پہ یہ پیسے اینٹ رہے ہیں. اسلام آپ کے وقار اور آپ کے اسوہ حسنہ سے پھیلتا ہے، نہ کہ آپ کے پیسے سے. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو چیزیں کر رہے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ناحق کر کے، ان کا حق کھا کے، اور اس کے اوپر پھر یعنی کہ فخر کرنا کہ میں نے اسلام کے لیے کیا، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے، ناجائز بات ہے، بالکل جائز نہیں ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، جس کو آیت البر بھی کہتے ہیں، جو اس طرح سے شروع ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن میں غلط الفاظ نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مال جس کو ساتھ وہ محبت کرتے ہیں، وہ سیکوینس بتائی ہوئی ہے، آت المال علی حبہ ذوی القربہ
والیتاما والمساکین وابن السبیل، یعنی سب سے پہلے ذوی القربہ آتے ہیں، یعنی قریب قرابت دار، ٹھیک ہے، پھر اس کے فوراً بعد یتیم آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یتیم بھی وہی آئیں گے سب سے پہلے جو قرابت دار ہیں، جو آپ کے اپنے خاندان میں رشتہ داروں میں یتیم ہو گئے ہیں، ان کے بعد آپ جائیں گے دوسرے یتیموں پر، ٹھیک ہے، جیسے دوست اور احباب جو ہیں وہ بھی قریبی رشتہ داروں کے میں اس ہو میں گئے یا ٹھیک ہے نا، کسی گاؤں میں ہو گئے، کسی لیکن گاؤں میں ہو پہلے آپ گئے، کو رشتہ داروں میں دیکھنا پڑے گا۔ پہلے آپ کے بے رشتہ شک، دار، پھر آپ کے نیبرز، ٹھیک، دوست احباب نیبرز، ایک سیکوینس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو اس میں اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سیکوینسز ہیں، اس سے آپ آگے نہیں جا سکتے کہ اس کو توڑ کے آپ کہیں نہیں جی میں تو جماعت کو پہلے دینا ہے، نہیں، یہ لوگ جو ڈرامہ کرتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کو قرض دو، قرض حسنا، وہ قرض حسنا محض اور محض نبی کے لیے مخصوص ہوتا ہے، جو نبوت کا کام جو انہوں نے کیا ہوتا ہے، پھیلانا ہوتا ہے دین کو، وہ اب یہ لوگ تو اس نبوت کو دیکھیں، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری و ساری ہے، ٹھیک ہے، اس لیے تو ہم جو پڑھتے ہیں کلمہ شہادت اس میں کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ نہیں کہتے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں اگر ہم قرض حسنہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اسلام کی ترویج کے لیے، جیسے ہم مسجد جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد میں ہم دیکھتے ہیں بڑا اچھا واز ہو رہا ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ یار وہ مسجد کا جو ہے نا وہ کھڑکی کا پردہ جو ہے نا پھٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ پھٹا ہوا پردہ ہے، وہ آئیں گے نمازی، ان کو ذرا برا نہ فیل ہو، ہم کہتے ہیں یار میں نا یہ پیسے دے رہا ہوں، یہ پردہ ریپیئر کروا لینا، جو بھی ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، تو وہ قرض حسنہ ہے اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ خرچ کر رہے ہیں، یا پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک مشن نے جانا ہے تبلیغ کرنے کے لیے، وہ ان کی ہیلپ اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو، اگر آپ کو پتہ ہے، یہاں جماعت احمدیہ صرف ڈھونگ رچاتی ہے کہ جی ہم جی ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں قرآن کو، ہم کتابیں، انہوں نے مرزا صاحب کی کتابیں کیوں نہیں ٹرانسلیٹ کی؟ مرزا صاحب کی کتاب ٹرانسلیٹ کریں نا، وہ جو قادیان کے آریہ